नादरीन, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इमरान खान साहब के हवाले से जितनी बड़ी खबर आई है, पिछले कई सालों का रिकॉर्ड उनका मौजूद है। उनके ब्लड टेस्ट भी ठीक है, उनका ब्लड प्रेशर भी ठीक है, बाकी सारी चीजें ठीक है। तो ये अचानक से इमरान खान साहब के ब्लड में ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्या उन्हें खिलाया गया, ऐसा क्या उन्हें पिलाया गया, या ऐसा क्या उन्हें दिया गया जिसके बाद इमरान खान साहब की ब्लड की कंडीशन इतनी खराब हुई कि उनकी आंख मुतासिर हो गई और उसकी बिनाई चली गई। अब इमरान खान साहब ने जब ये बताया जनवरी में शुरू में कि मेरी आंख जाया हो चुकी है, यानी इमरान खान साहब बार बार दर्द की शिकायत करते रहे, आंख में धुंधला देखने की शिकायत करते रहे, और ये शिकायत वो अक्टूबर के महीने से कर रहे थे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी के शुरू में इमरान खान साहब ने बताया तो जनवरी के पहले हफ्ते में इस मामले को पहली मर्तबा सीरियस लिया गया। इमरान खान साहब को अस्पताल में डॉक्टरों ने चेक किया, ये जो जेल के अंदर एरिया है वहां पे डॉक्टरों ने चेक किया। अब अस्पताल में तो इमरान खान साहब को अब तक की इतला के मुताबिक नहीं लाए, और ट्वीट्स के अंदर दावा यह किया जाता है कि जनाब इमरान खान साहब की फैमिली को भी और जनाब इमरान खान साहब के जो पार्टी है उन्हें भी दावत दी गई थी। ये ट्वीट क्या है? ट्वीट ये है जनाब के इमरान खान साहब के तिब्बी मुआयने के लिए इस्लामाबाद के बेहतरीन अस्पतालों के बेहतरीन डॉक्टरों पर मुश्तमिल मेडिकल टीम पीटीआई की क़यादत की नुमाइंदगी के लिए जेल में 2.5 घंटे से मुंतजिर है, लेकिन हुकूमत की दावत और काफी इंतजार के बावजूद तहरीके इंसाफ का कोई भी रहनुमा इमरान खान के चेकअप में शिरकत के लिए जेल में नहीं पहुंचा। अगर कोई भी रहनुमा अस्पताल नहीं पहुंचा तो चेकअप शुरू कर दिया जाएगा। ये बात 2-3 अलग अलग अकाउंट से जो है वो ट्वीट की गई है और एक ही जैसे जुमलों में की गई है जिन्होंने इनको दिया। अब पीटीआई की क़यादत किधर है? वो आधी बंद है पार्लियामेंट लॉजेस में, आधी बंद है पार्लियामेंट हाउस में, बाकी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में, और उसके अलावा जो लोग हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। वहां पे अक्सर जगहों पे मोबाइल फोन के सिग्नल बंद किए। ये जनाब पीटीआई है टोटल, और जो क़यादत है वो तो आपके सामने कहां पे है, आप सब अच्छी तरह जानते हैं। वो बाहर ताले लगाए हुए उन्होंने, अंदर बंद किया हुआ है। तो ये एमी गोंगलुओं से मट्टी झाड़ रहे हैं। कभी कहते हैं जी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से राब्ता किया गया, उधर तहरीके इंसाफ से पूछे, वो कहते हैं जी हमसे कोई राब्ता नहीं हुआ। फिर कहते हैं जी राब्ता किया गया इमरान खान साहब की फैमिली से, वो फैमिली कहती है जी हम तो जाना चाहते हैं साथ, इमरान खान साहब का इलाज हम होता हुआ देखना चाहते हैं, हमें वहां जाने दे। फैमिली को भी वहां नहीं जाने देते। फिर इमरान खान साहब के डॉक्टर्स कहते हैं जनाब हम जाना चाहते हैं, हमें चेक करने दें, इमरान खान को पता चले हुआ क्या है, कम से कम उनके ब्लड टेस्ट तो हमारे साथ शेयर किए जाएं, या हमें ब्लड टेस्ट तो आप लेने दें। तो वो कहते हैं जी वहां पे भी नहीं जाने देना। तो एक तरफ जाने भी नहीं दे रहे, दूसरी तरफ ये प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं। ये एक्चुअली इन्होंने सारा कुछ किया क्यों? इन्होंने इमरान खान साहब का जेल के अंदर मुआयना किया है। इमरान खान साहब की देखें, मैं आपको फिर ये बता रहा हूं और बार बार आपको ये बता रहा हूं, और अब इस चीज को नॉर्मलाइज करने के लिए बहुत सारे टाउट्स और बहुत सारे हुकूमती लोग कोशिश कर रहे हैं कि यार क्या हो गया अगर इमरान खान की एक आंख जाया होगी। ये अब मरियम नवाज भट्टू साहिबा जो बुशरा बीबी की बहन है, वो भी और इमरान खान की बहनें भी लगातार खदशात का इजहार कर रही हैं कि ये इमरान खान साहब की जान खतरे में है और उनको ये प्रॉब्लम में डाल रहे हैं। इमरान खान एक सेहतमंद इंसान है, वो बिल्कुल फिट फाट थे। अक्टूबर तक जो लोग उनको मिलते रहे वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब को सेहत के कोई मसाइल नहीं थे, लेकिन उसके बाद अचानक से ऐसा क्या उन्हें दिया गया, इस तरह का क्या तजुर्बा उनके साथ किया गया कि उनकी एक आंख जाया हो चुकी है और दूसरी आंख के अंदर भी मसाइल पैदा हो रहे हैं। बल्कि एक टाउट ने तो यहां तक कह दिया कि इमरान खान की दूसरी आंख भी जाया कर देंगे। तो जिंदगी इमरान खान साहब की खतरे में है, और पाकिस्तानी जो है वो इमरान खान साहब के लिए कितना गया एहतजाज कर रहे हैं वो मैं आपको क्या बताऊं। पंजाब के अंदर एहतजाज मुख्तलिफ जगहों पे होता है, मोमेंटम बहरहाल बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही आपको मायूस कर दूं, मोमेंटम बढ़ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता लोग एहतजाज की तरफ शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं। आजाद कश्मीर यानी बंद हो गया, मुख्तलिफ एरिया से खैबर पख्तूनख्वा पूरा बंद हो गया। आहिस्ता आहिस्ता लोग बाहर निकल रहे हैं। कराची में एहतजाज हुआ है, मुख्तलिफ जगहों पे आहिस्ता आहिस्ता एहतजाज बढ़ रहा है। लेकिन जितना बड़ा इमरान खान लीडर है, जितनी बड़ी उसकी सपोर्ट है, उस तरीके से एहतजाज हो नहीं रहा। उसकी एक और वजह यह है कि जो क़यादत जिन्होंने लोगों को निकालना था वो सारे गायब है। बहुत सारे गायब हैं, बहुत सारे जाके इस्लामाबाद में बंद हो गए, और जो इस्लामाबाद में जाके बंद नहीं हुए, जो बाकी मौजूद है, उनके बारे में कुछ पता नहीं है वो किधर है। कुछ शहरों के अंदर तो बिल्कुल एहतजाज हुआ ही नहीं, और ये बात आलिया हमजा साहिबा ने बाकायदा ट्वीट करके बताया कि मुल्तान में कोई एहतजाज नहीं हुआ। लाहौर के बाद पंजाब का एक बड़ा शहर है मुल्तान, फैसलाबाद, यहाँ तो कोई इस किस्म के एहतजाज हमें ना विजुअल्स आ रहे हैं ना दिखाई दे रहा है। फैसलाबाद की सारी सीटें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने जीती है, लेकिन तहरीके इंसाफ वहां पे कहां गई? भारत इमरान खान साहब का अब आंख का मुआयना किया डॉक्टरों ने, जाके जेल में अपनी मशीनें वो लेकर गए थे एम्बुलेंस के अंदर। तो एक चीज तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ये सिर्फ अदालत को बताने के लिए है और बैनुल अक़वामी इदारों को बताने के लिए है। अब ये अदालत के अंदर रिपोर्ट क्या जमा करवाएंगे? ये करवाएंगे ये डॉक्टर्स के एक पैनल ने जाके, ये मैं आपको पहले बता रहा हूं और आप सुबह देख लीजिएगा। ये अदालत को कहेंगे जनाब डॉक्टर्स के पैनल ने जाके इमरान खान साहब को चेक किया और उनकी आंख का मुकम्मल मुआयना किया गया है, और उसके बाद पैनल ने बैठ के ये फैसला किया है कि इमरान खान साहब को प्रॉपर इलाज की जरूरत है और उसके लिए फलां 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 इकदाम किए जाएंगे। अच्छा, इसके बाद वो ये भी कहेंगे कि इमरान खान साहब की पार्टी को और उनकी फैमिली को राब्ता किया गया, लेकिन उनमें से कोई तशरीफ नहीं लाया। ये 2 नंबरी भी की जाएगी।
اچھا یہ 2 نمبری ہی کی جائے گی کیونکہ ان کو کسی نے نہیں بلایا، بقول اب تک جو مجھے معلومات پتہ چلی ہیں اس کے مطابق انہیں کسی نے نہیں بتایا۔ آہستہ آہستہ عوامی دباؤ بڑھ رہا ہے، کئی علاقے بند ہو گئے ہیں، کشمیر کے انٹری پوائنٹ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا وہ بھی بند ہو گئے ہیں، اور پارلیمنٹ جو ہے اس کو جیل بنا دیا گیا، اس کے اندر ہی بند ہے۔ جتنے پارلیمنٹیرینز وہاں پہ احتجاج کرنے گئے تھے انہیں روٹی بھی نہیں مل رہی کھانے کے لیے، سوکھی روٹیاں کھا رہے ہیں۔ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کہہ رہے ہیں 24 گھنٹے سے میں بھوکا ہوں، بلکہ زیادہ ہو گیا، اب تو 48 گھنٹے انہیں صحیح کھانے کی چیزیں مل نہیں رہی۔ ان کی سب کو اس لیے بھی فکر ہے کہ وہ شوگر کے پیشنٹ ہیں، انہیں کھانا کھانا پڑتا ہے۔ جو محمود اچکزئی صاحب ہیں ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی، وہ لیٹے ہوئے ہیں باہر کھلے میدان کے اندر، جو ہے وہ اوپر چادر وادر لے کے وہاں سو رہے ہیں۔ تو یہ سارے لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے طور پہ کوئی چھوٹی کوئی بڑی وہ قربانی دے رہا ہے، لیکن حکمت عملی کدھر ہے؟ اتنا بڑا کارنامہ کر دیا حکومت نے کہ ملک کے سب سے بڑے لیڈر کی آنکھ ضائع کر، اور اس کے لیے جو سب سے بڑی ذمہ دار ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، کیونکہ جس وقت عمران خان صاحب کی آنکھ ضائع ہو رہی تھی اور عمران خان صاحب روز بتا رہے تھے کہ میری آنکھ مزید دھندلا گئی ہے، مجھے مزید تکلیف ہو رہی ہے، مجھے دکھائی دینا بند ہو رہا ہے، اس وقت عاصم منیر صاحب کو فکر اس بات کی تھی کہ کسی طرح وہ حاصل کر لیں استثناء اور ایکسٹینشن۔ تو اپنی ایکسٹینشن کے لیے انہوں نے عمران خان صاحب کی آنکھ کی پرواہ نہیں کی، کیونکہ آنکھ کی اگر پرواہ کرتے تو معاملہ کھل جاتا، اور اس وقت وہ اس قسم کا کوئی معاملہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے، لہذا انہیں تو ایکسٹینشن مل گئی، استثناء مل گیا، لیکن عمران خان صاحب کی ایک آنکھ مبینہ طور پہ ضائع ہو گئی۔ ابھی 85% کہا جاتا ہے، تو 15% ویژن تو کوئی ویژن ہوتا ہی نہیں ہے نا، کوئی ویژن نہیں ہوتا۔ اب یہ رپورٹ لے کر جائیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور وہاں جا کر کہیں گے جی ہم نے تو اپنا کام کر دیا جیسے سپریم کورٹ نے کہا تھا، اور جو سپریم کورٹ کی حالت ہے، یحییٰ آفریدی حق مار کر آئے ہوئے ہیں ایک اور چیف جسٹس کا، جنہوں نے بعد میں استعفیٰ دے دیا، جسٹس منصور علی شاہ نے۔ ویسے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جو ایک اور استعفیٰ دے کر گئے ہیں اطہر من اللہ، ان دونوں کو بھی بڑا شوق تھا نا قاضی فائد عیسیٰ صاحب کی سپورٹ کرنے کا، تو قاضی فائد عیسیٰ ایسا گند مار کے گیا ہے کہ اب پاکستان کی عدلیہ کو آزاد کرانے کے لیے جیسی تحریک مشرف دور میں چلی تھی اس سے بڑی تحریک چلانی پڑے گی، ورنہ یہ عدلیہ اب آزاد نہیں ہوتی، اب یہ ایسے ہی چلے گا معاملہ، اور یہ سارے بھگتیں گے اس قسم کی عدلیہ کو۔ تو جسٹس یحییٰ آفریدی انصاف دیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کے سامنے جب یہ معاملہ جائے گا وہ پھر حکومت کو کوئی نہ کوئی رستہ نکال کر دیں گے، بلکہ وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ یہ کریں گے کہ بلائیں ذرا پارلیمنٹیرینز کو، ان کو ادھر لے کر آئیں، بھئی آپ لوگ وہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ احتجاج کیوں کر رہے ہیں؟ جب میں نے حکم دے دیا تھا، جب میں نے کہہ دیا تھا کہ علاج کروانا ہے، آپ کو کوآپریٹ کرنا چاہیے تھا، آپ کوآپریٹ کرنے کی بجائے عمران خان کی صحت کے اوپر آپ سیاست کر رہے ہیں۔ ایک بڑی کامیاب ٹیلی تھون کی لگ بھگ 5 گھنٹے سے زائد وہ جاری رہی، اور اس میں پاکستانیوں نے دل کھول کر امداد کی ہے، جو پاکستانی اس وقت فلڈز کے اندر متاثر ہیں، جو سیلاب متاثرین ہیں ان کے لیے، اور آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے انشاءاللہ کہ یہ امداد کس طریقے سے پہنچائی جائے گی سیلاب متاثرین کے لیے۔ ابھی یہ سلسلہ جاری ہے اور ساتھ ساتھ یہ چیزیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اب ایک بڑی کمپین جو ہے وہ ہم انشاءاللہ کریں گے سیلاب متاثرین کے لیے، کیونکہ جتنی زیادہ مدد کریں اتنی کم ہے، حالات بہت خراب ہیں پاکستان میں، سیلاب بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ جو صورتحال میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتا ہوں، ہماری یہ ذمہ داری بھی ہے بحیثیت قوم اور بحیثیت پاکستانی کہ جو پاکستانی اس وقت مشکل کا شکار ہیں، جب حکومت کام نہیں کر پا رہی اور ان کی توجہ بھی نہیں ہے اس طرف، اور وہ ٹک ٹاک بنانے میں اور اس طرح کی چیزوں میں مشغول ہے، تو یہاں پہ پاکستانیوں کی رسپانسبلٹی ضرور ہے کہ وہ اپنے ہم وطنوں کا ہاتھ تھامیں مصیبت کی اس گھڑی میں۔ ایک ہمارا برطانیہ کے شہر لندن میں ایک پروگرام ہے، جمعے والے دن شام کو ہم 5 بجے سے لے کر 9 بجے تک سب لوگ اکٹھے ہوں گے فنڈ ریزنگ کے لیے، اور یہ رائل نواب ریسٹورنٹ ہے برطانیہ میں، لندن میں، جہاں پہ یہ پروگرام ہوگا۔ اس کی تفصیلات ہم شیئر کر دیں گے جلدی۔ اب ذرا آ جائیں فلڈز کی طرف۔ ملتان میں ناظرین رات کے صورتحال بہت خراب تھی، انتظامیہ نے یہ فیصلہ کیا کہ شیر شاہ جو بند ہے اس کو توڑ دیا جائے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ملتان کا جو کنٹونمنٹ کا علاقہ ہے، کینٹ کا، اس کو بچانا اور دیگر کچھ علاقے ہیں ان کو بچانے کے لیے اور ایئرپورٹ کو بچانے کے لیے ضروری تھا کہ جو شہر کو یا ان ایریاز کو محفوظ رکھنے کے لیے جو بند ہے شیر شاہ کا بند، اس میں شگاف ڈالا جائے، اور پھر اس کا بعد میں اعلان کیے گئے، جگہ جگہ پہ اعلانات ہو رہے تھے کہ لوگ محفوظ مقامات پہ منتقل ہو جائیں، فوری طور پہ انخلا کریں، اور یہ جو ایریا ہے یہ خالی کر دیں اور یہاں سے محفوظ جگہ پہ چلے جائیں۔ محفوظ جگہ کون سی ہے؟ دیکھیں یہ تو انتظامیہ نے کرنا ہوتا نا، اس سے پہلے وہ پہلے سے بندوبست کرتی ہے محفوظ مقامات کا، اور شہریوں کو بتا دیتی ہے وقت سے پہلے کہ آپ اپنا قیمتی سامان جو ہے اسے محفوظ کر لیں، اور پھر اپنی ہر چیز کو لاک کرنے کے بعد آپ محفوظ مقامات پہ منتقل ہو جائیں۔
پہلے ناظرین عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ سن لیں جو انہوں نے جیل میں کل اپنی بہن سے ملاقات کے وقت دیا. امپورٹنٹ ہے ان کا پیغام آپ تک پہنچانا، کیونکہ یہی ایک پیغام پہنچانے کی سزا علیمہ خان بھی کاٹ رہی ہیں، ان کی فیملی بھی کاٹ رہی ہے، ہم جو جرنلسٹ ہیں ہم لوگ بھی کاٹ رہے ہیں جو لوگ عمران خان صاحب کا پیغام ابھی تک پہنچا دیتے ہیں، ورنہ پاکستان کا میڈیا تو نہ ہی دکھاتا ہے نہ سناتا ہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں لا الہ الا اللہ کا ماننے والا ہوں. یہ کلمہ انسان کو ہر قسم کے خوف اور غلامی سے آزادی دیتا ہے. میری زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، عاصم منیر کے ہاتھ میں نہیں ہے. ہمارا ایمان ہی ہماری حقیقی آزادی کا ضامن ہے، کیونکہ یہ کلمہ انسان کو خوف کی زنجیریں توڑنے کی قوت فراہم کرتا ہے. مجھے توڑنے کی کوشش میں مجھے مسلسل قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے. 1 سال سے میرے ذاتی ڈاکٹر کو معائنے کی اجازت نہیں دی گئی. کئی ہفتے تک اخبارات اور ٹی وی بند کر دیے جاتے ہیں. فیملی ممبران اور وکلا تک کو ملنے سے روکا جاتا ہے. 1.5 سال سے سیاسی رفقا سے ملاقات نہیں ہونے دی گئی. عاصم منیر کے لیے میرا پیغام ہے کہ مجھ پر دباؤ بڑھانے کے لیے چاہے میرے خاندان میں سے جس مرضی کو قید میں ڈال دو، میں نہ جھکوں گا نہ اس ظلم کو قبول کروں گا. میں اپنی حقیقی آزادی کی جدوجہد ہر حال میں جاری رکھوں گا. عاصم منیر افغانستان کی موجودہ حکومت کی مخالف لابی کو خوش کرنے کی کوشش میں کم عقلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمارے دور میں خطے میں قائم ہونے والے امن کو تباہ کر رہا ہے. جہاں ہمارے بہترین تعلقات ہونے چاہیے وہاں جان بوجھ کر حالات خراب کیے جا رہے ہیں. میرا دل اس پر بھی بہت رنجیدہ ہے کہ ہم نے کئی دہائیوں کی مہمان نوازی کے باوجود موجودہ دور میں اپنے افغان بھائیوں کو دھکے دے کر ملک سے باہر نکالا ہے، حالانکہ وہاں زلزلہ بھی آیا ہے اور ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے. علی امین کو خصوصی ہدایت کرتا ہوں کہ افغانستان جائیں اور ان کے ساتھ جا کر بیٹھیں اور باہمی مسائل اور امن و امان کے حوالے سے بات کریں تاکہ حالات کو مزید بگاڑ سے بچایا جا سکے. جعلی وفاقی حکومت کو اس بات کا جواب دینا چاہیے. مریم نواز جاپان اور تھائی لینڈ جا سکتی ہے تو خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ اپنے صوبے میں امن کے لیے افغانستان کیوں نہیں جا سکتا؟ خیبر پختونخوا میں اپنے ہی لوگوں کے خلاف ملٹری آپریشن، ڈرون حملوں اور علاقوں سے بے دخلی کرنے کا عمل دراصل تحریک انصاف کی عوامی مینڈیٹ سے بننے والی حکومت کو غیر مقبول کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. علی امین گنڈاپور کو اس آپریشن کے خلاف بھرپور مزاحمت کرنی چاہیے. صوبے کی عوام پہلے ہی سیلاب سے تباہ حال ہے. اگر وہاں ڈرون حملے اور آپریشن نہ رکا تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی. ہمارے کتنے پولیس اہلکار بھی جام شہادت نوش کر چکے ہیں. یہ آپریشن جب تک بند نہیں ہوگا لوگوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوتا رہے گا اور دہشت گردی مزید بڑھے گی. اس وقت پورا ملک سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے. پنجاب اور خیبر پختونخوا کے سیلاب کی وجہ سے لوگوں کا بہت نقصان ہوا ہے. پوری قوم کو یکجا ہو کر اس صورتحال کا مقابلہ کرنا ہوگا. میں اگر جیل سے باہر ہوتا تو ضرور فنڈ ریزنگ اور ٹیلی تھون کرتا، مگر اب اپنی قوم سے کہتا ہوں کہ وہ بڑھ چڑھ کر اور دل کھول کر ریلیف کے کاموں اور سیلاب کی امداد میں حصہ لے. بلوچستان میں سیاسی جلسے پر ہونے والے حملے کے خلاف احتجاج میں پوری تحریک انصاف کو شرکت کرنی چاہیے. یہ جی عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ 8 ستمبر کا. عاصم منیر صاحب کے لیے بڑا بھاری سٹیٹمنٹ. انہوں نے عاصم منیر صاحب کے اوپر سنگین چیزیں جو ہیں وہ دوبارہ سے ان کی طرف تھرو کی ہیں. انہوں نے بتایا کہ ان کی پالیسی غلط ہے. یہ افغانستان کے مخالفین کو خوش کرنے کے لیے کم عقلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو خطے میں قائم ہونے والا امن ہے اس کو تباہ کر رہے ہیں. یہ عاصم منیر کے بارے میں عمران خان نے کہا اور عاصم منیر کو چیلنج کیا کہ چاہے میرے خاندان میں جس کو مرضی جیل میں ڈالو، میں تمہارے سامنے نہیں جھکوں گا، اس ظلم کو قبول نہیں کروں گا، میں اپنی حقیقی آزادی کی جدوجہد جاری رکھوں گا. تو یہ ہے ناظرین عمران خان اور کھلا چیلنج ان کا عاصم منیر کو. اب آ جائیں، ایک واقعہ ہوتا ہے جیل کے باہر اور رولا پڑ جاتا ہے. اس میں ایک صحافی، اس کے اوپر تشدد کیا گیا، ایک اور صحافی ہے، اس کو دھکا لگا، وہ گر گئے. یہ واقعہ کیا ہے جو اس طرح رپورٹ ہوا اور بہت سارے لوگ اس پہ احتجاج بھی کر رہے ہیں؟ دیکھیں، علیمہ خانم کو مشکلات کا سامنا ہے جیل کے باہر. کبھی ان کے اوپر انڈا پھینک دیا جاتا ہے، کبھی ان کے اوپر بہت عجیب و غریب سوالات کی بوچھاڑ کر دی جاتی ہے. وہ بات کرنا چاہتی ہیں، انہیں بولنے نہیں دیا جاتا. کیمرے ان کے منہ کے اوپر فٹ کر کے ان کے ساتھ ساتھ صحافی بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. نارملی وہ صحافی ہیں جو عدالتوں کو کور کرتے ہیں یا جو ڈیفنس کو کور کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں. اور ان کے بارے میں یہ تاثر عام ہے کہ یہ جو صحافی ہے ان کے تعلقات پی ٹی آئی کے ساتھ اچھے نہیں اور باقی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بہت اچھے ہیں. اور ایسا دکھائی دیتا ہے، یا وہاں موجود سوشل میڈیا کے لوگ بھی یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو جرنلسٹ ہیں یہ شاید بائسڈ ہیں اور یہ ایک پلاننگ کے تحت پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے اسے نشانہ بناتے ہیں. اب علیمہ خان تو پی ٹی آئی کا تعلق نہیں ہے، وہ نہ قیادت ہے پی ٹی آئی کی، لیکن عمران خان کی بہن ہے. اب مرے ہوئے کو کیا مارنا؟ دیکھیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جس نوعیت کے سوالات عمران خان سے کیے جا رہے ہیں
یا جس نوعیت کے سوالات عمران خان کی بہنوں سے کیے جا رہے ہیں، ایسے سوالات کوئی مریم نواز سے، بلاول سے کر سکتا ہے؟ تو صاف جواب ہے کہ نہیں۔ کیا ایسے سوالات نواز شریف اور زرداری سے ہو سکتے ہیں؟ تو صاف جواب ہے کہ نہیں۔ فضل الرحمان سے ہو سکتے ہیں؟ تو صاف جواب ہے کہ نہیں۔ یہ ایک طرح کی ہراسمنٹ ہے جو کی جا رہی ہے اڈیالہ جیل کے باہر، اور ایسا لگتا ہے کہ پلاننگ کے ساتھ ہو رہی ہے، کیونکہ زبیر علی خان صاحب نے ایک دن پہلے پوری کہانی سنا دی تھی کہ کل کے دن یہ ہوگا، اور پھر ہم نے دیکھا وہ ہوا بھی۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ تشدد جو ہے یا دھکم پیل جو ہے وہ کسی چیز کا جواب نہیں ہوتا۔ میرے خیال میں اگر کوئی بھی اپنے آپ کو ایکسپوز کرتا ہے تو آپ کو زبان سے اور طریقے سے اس کا جواب دینا چاہیے، لاجک کے ساتھ، اور آپ کو واپس اسے ایکسپوز کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ اٹیک کرنا یا اس کو دھکا دینا یا کوئی ایسی چیز کرنا، یہ نامناسب ہے۔ لیکن دوسری جانب سے بھی بہت ہی عجیب کام ہوا، ایف آئی آر کروا دی کہ جناب اسلحے کے طور پہ یہ کیا گیا، اسلحہ لے کر آئے اور یہ وہ، اور سارا جھوٹ کا پلندہ عجیب و غریب ایف آئی آر کاٹ دی گئی۔ اس ملک میں سابق وزیر اعظم پہ گولیاں چلی، ایف آئی آر نہیں ہوئی۔ علیمہ خانم کو یہاں انڈے مارے گئے اسی جگہ۔